पढ़े, वो सोचिए कितना सोना कुरान का कारी होगा, कितना सोना कुरान का कारी होगा। तो पता ये लगा कि कुरान सुनते हुए झूम कर पढ़ना ये अब्दुल्ला बिन मसूद की सुन्नत है, और कुरान सुनकर आंखों से आंसू निकालना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते कुन्तु गुलामन याफ़ियान, मैं अभी लड़का था, बुलूगत को पहुंचा ही था। अरआ गनमन लि उक़बा बिन अबी मुईत, मैं उक़बा बिन अबी मुईत की बकरियां चरा रहा था। फजा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबु व अबू बकरिन, फरमाते हैं मैं खड़ा ही था, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर भी तशरीफ लाए। ये वो वक्त था कि जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत कर मक्का मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा आ रहे हैं, तो रास्ते में गार में ठहरना था, तो रास्ते में अब्दुल्ला बिन मसूद बकरियां चराते हुए मिल गए। तो फरमाते जैसे ही मिले ना, तो हुजूर ने मुझे मुखातब किया, फरमाया या गुलाम, गुलाम का माना तो लड़का, फरमाया प्यारे लड़के, ए प्यारे लड़के, हल इंदका लबन, हल इंदका मिल लबनिन, क्या तुम्हारे पास कुछ दूध है? वो बकरियां चरा रहे थे, तो फरमाया कुछ दूध हो जो हमें पिला दो, हम मुसाफिर हैं, सफ़र करके आए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मुझे नहीं पता था ये साहिब जमाल कौन है, मुझे नहीं पता था ये महजबीन कौन है, लेकिन देखा तो देखता ही रह गया। लेकिन उधर से मैं मालिक की बकरियों की निगहबानी की वजह से मैं सही जवाब न दे सका। मैंने कहा ओ सोने हुस्न जमाल वाले, इन्नमा अना अमीनुन, आपने क्या समझा है मैं आपको बकरियों का दूध पिला दूंगा? मेरे मालिक ने मुझे बकरियों का निगहबान बनाया है, मुझे मुहाफिज मुकर्रर किया है। अब मालिक की इजाजत के बगैर मैं आपको बकरियों का दूध दोहने दूं, लस्तु बिसाकी कुमा, मैं साकी नहीं बनूंगा, साकी पिलाने वाला, लस्तु बिसाकी कुमा, मैं अबू बकर, ए प्यारे अबू बकर, ए प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, आप बस हसीन हैं, मुझे इतना पता है। आपके चेहरे पर हुस्न जो है वो यूं लगता है सारा हुस्न उस देने वाले ने आपको ही दे दिया है, देने वाले ने सारा हुस्न ही आपको दे दिया है। लेकिन इतना सुन लें, इन्नमा अना अमीनुन, मैं अमीन हूं, अमानतदार हूं। अगर आज मैंने बकरियों का दूध आपको दे दिया तो फिर मैं अमानत में खियानत कर बैठूंगा, और ये दुरुस्त नहीं है। मैं चाहता हूं लस्तु बिसाकी कुमा, सोने आप जरूर हैं, अच्छे जरूर हैं, आपकी सूरत मेरे मन में उतर गई, लेकिन आपको दूध नहीं दूंगा। हुजूर जलाल में नहीं आए, गुस्से में नहीं आए, फरमाया अच्छा हल इंदका जिज़अतुन, तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी हो जो दूध दोहने वाली हो, दूध देने के काबिल न हो, उसके थन खुश्क हो गए हो, उम्र उसकी दूध देने वाली हो, लेकिन उसका थन खुश्क हो, दूध न देती हो, चलो तुम इन बकरियों से दूध न दो, लेकिन अगर हम उससे ले लें, अगर हम उस बकरी से दूध ले लें तो फिर तो परेशानी नहीं है ना। कहते मैंने कहा दूध तो आना नहीं है, बकरी का थन खुश्क है, तो फिर चलो ठीक है जी, मेरी भी बात बन जाएगी, आप भी खुश हो जाएंगे, चलो ठीक है जी। कहते फ़अतैतुहा बिही, मैंने वो बकरी पकड़ी जिसके थन खुश्क थे। मन में सोच रहा हूं क्या करेंगे, बकरी के थन खुश्क है, आज तक इसने मालिक को दूध नहीं दिया, इनको क्या देगी? लेकिन उसे नहीं पता था जो पत्थरों को चलाना सिखा दे, हाँ जी, जो बकरियों को बोलना सिखा दे, जो ऊंट की बोलियां जानता हो, जो दरख्तों की टहनियों की बोलियां जानता हो, जो बंद होंठों की बोलियां जानता हो, हाँ जी सुने, जो बच्चों से बुलवाना जानता हो, जो हाथ रखे तो जलता हुआ जिस्म भी एक दफा ठंडा हो जाए, वो मुस्तफ़ा जान रहमत अगर इनसे बुलवा सकते हैं तो फिर वो खुश्क थन तो कोई बड़ा माना नहीं रखते ना। तो फरमाते अब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया ले आओ, कहते मैं बकरी ले आया, और जब हुजूर के सामने आया तो अब ये हाथ चेहरा उठाकर देखिएगा मेरी तरफ, फमसहत दरआ, दर अरबी के अंदर थन को कहते हैं। मेरे हुजूर ने क्या किया, अपना प्यारा यदुल्ला वाला हाथ, यदुल्ला वाला हाथ उस बकरी के थनों पे फेरा। अब फेरने की देर थी, कहते बस मुझे नहीं पता, दर्रल लबन, दूध फूट पड़ा। हुजूर के हाथों को वो बकरी के थन भी जानते थे, ये मुस्तफा का हाथ है। नहीं समझे मेरी बात?
یا رسول اللہ، یا علی حق چار یار، تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کر، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، سارے حضرات یہ نعرہ لگائیں، من سب نبیًا، اونچی آواز سے، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ کہا سنو، جو رسول اللہ کے ہو جاتے ہیں نا جی، بڑے بڑے لوگ مل کر بھی ان جیسے جلسے بھی نہیں کر سکتے۔ بابے کے چہلم نے بتا دیا کہ مصطفیٰ کے بن کر تو دیکھو، ہاں جی، لاہور کی سڑکوں کو حیران کر دیا بابے کے چہلم نے، حیران کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اور جب میں نے مجمع دیکھا تو میں نے کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ کہا کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ کہا جو عشق کی آگ میں جلتا ہے پھر مصطفیٰ یوں مقام عطا کرتے ہیں، پھر اللہ یوں عزت عطا کرتا ہے کہ پھر گلیاں بھی تنگ پڑ جاتی ہیں۔ کہا عاشق ہے، اور پھر عاشق کے عشق کو پتہ تو لگنا چاہیے۔ تم نے دنیا میں یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے، آج اگر بابے کے نعرے نہ لگواؤں اور پھر شہزادہ غوث الورا اہل شام کا پیغام لے کر آتے ہیں اور لاہور کے اس ممبر پر کھڑے ہو کر شہزادہ غوث الورا جو ہیں، وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جن کا دمشق کے اندر جن کی یونیورسٹی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا سعد السعود، اے خادم رضوی کے بیٹے، اے سعد حسین رضوی، سن، اہل الشامی بایعو کا، تمام شام والے تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تمام شام والے تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ میں غوث اعظم کا بیٹا ہوں، میں بھی تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، کیونکہ تیرا بابا جو نعرہ لگا گیا نا وہ کسی نے لگایا ہی نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، ہاتھوں کو کھڑا کر کے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ۔ اسلاف کے کارنامے بھولنے نہیں چاہیے۔ جو قوم اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے وہ قوم پھر یوں سمجھے کہ تاریخ عالم کے اندر بھلا دی جاتی ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسح الدرع، اس تھنوں پر، ان تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرتے ہی نا فرمایا دودھ پھوٹ پڑا۔ اب میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تم آؤ تم دودھ دوہو، کہا ہاتھ، ہمارے ہاتھوں کے لمس کو یہ بکری بھی جانتی ہے، اس کے تھن بھی جانتے ہیں، حلبہ۔ اب حضور نے اپنے ہاتھوں سے دودھ دوہا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے دودھ دوہا، یہ سمجھے گا میرا اشارہ، حضور نے اپنے ہاتھوں سے دودھ دوہا، اور جب دودھ دوہا فرمایا وہ جتنے برتن تھے نا سارے بھر گئے، سارے بھر گئے۔ اب میرے حضور نے پہلے خود نہیں پیا، حالانکہ پیاس لگی تھی۔ فرماتے ہیں فسقا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ابو بکر جتنا جی چاہے اتنا پیو۔ فرماتے ابو بکر نے پیا، اس کے بعد فرمایا فسقانی، میں نے تو دودھ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا، میں تو ساقی بننے سے بھی منکر ہو گیا تھا، لیکن حضور نے بڑے شیریں لہجے میں بلایا، فرمایا ادھر آؤ یا غلام، اے غلام ادھر آؤ، تعال تعال۔ فرماتے میں قریب آیا، فسقانی، اب حضور نے مجھے بھی دودھ پلایا، اور جب مجھے پلا لیا اب باری آئی رسول اللہ کی، تو بکری کے تھن بھی ایک دفعہ رقص میں آ گئے، کہنے لگے ہم کتنے قسمت والے، ہمیں آج تک شاید کہ کسی نے ہاتھ نہ لگایا، نہ دودھ دوہا جاتا، نہ ہمیں کوئی پینے والا ہوتا، لیکن ہم قسمت والے ہیں، ہمیں ہاتھ بھی لگا تو مصطفیٰ کا لگا، اور پھر ہم کتنے قسمت والے ہیں، ہم نکلے ہیں تو مصطفیٰ کے لبوں کو چومیں گے، رسول اللہ کے ہونٹوں کو چومیں گے، رسول اللہ کی زبان کو چومیں گے، اور ہم وہ قسمت والے ہیں، ہمیں حضور پیئیں گے اور ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں گے۔ کائنات میں بکریاں تو بڑی آئیں گی، لیکن وہ بکری بڑی شان والی جس کے دودھ کو میرے مصطفیٰ نے پیا ہے۔ تو پھر میرا وجدان کہتا ہے کہنا چاہیے رسول اللہ کے دربار کے اندر، کہنا چاہیے یا رسول اللہ اگر ایک بکری کے تھنوں کو آپ ہاتھ لگا کر اگر آپ پھر سے تر و تازہ کر سکتے ہیں تو پھر امت کی زب و حالی پر بھی رحم فرمائیں، امت کی زب و حالی پر بھی رحم فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، ہماری مشکلیں حل کر دیں، ہمارے حال پہ رحم فرما دیں، کبھی ہماری طرف بھی نظر کرم فرما دیں۔
تو پھر آئے حضور کی بارگاہ میں ایک پیغام عرض کرتے، اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کی زبان کے اندر، تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ، دیلم پی مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ، دیلم پی مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ۔ فرماتے حضور نے خود بھی پیا، میں نے بھی پیا۔ اب حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دودھ پی لیا ہے، اب میرے حضور نے اس تھنو کو مخاطب کیا، بکری کے تھنو کو میرے آقا نے مخاطب کیا، اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاؤ، جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے دیکھا فقال سا، جیسے وہ پہلے خشک تھے وہ پھر پہلے جیسی کیفیت پر آ گئے۔ اب فرماتے ہیں اب سونے کی صورت تو پہلے ہی من میں اتر گئی تھی، اب سونے کی باتیں بھی من میں اتر گئی، اب دل نہیں کرنے لگا بکریوں کے اندر رہنے کا۔ کہتے میں نے کہا سونیا یہ تو بتا دیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ بڑے سونی شان والے، بڑی عظمت والے، یہ تو بتا دیں۔ آگے سے آپ نے بڑے شیریں لہجے میں، میٹھے لہجے میں مسکرا کر فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے۔ کہا مکہ والے جس کے دشمن بن گئے وہی مصطفیٰ جان رحمت ہو، جن کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، مجھے مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے۔ فرماتے جب عبداللہ بن مسعود نے سنا بکریاں عقبہ بن ابی معیط کو دی، کہا سنو بکریاں بھی تمہاری، سب کچھ تمہارا، اب تو بس یہ دل جو ہے کسی پر قربان ہونے کو مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے میں نے 70 قرآن پاک کی سورتیں مصطفیٰ سے سیکھی ہیں، 70 سورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے ویسے قرآن سنے جیسے قرآن نازل کیا گیا، تو فرمایا پھر میرے عبداللہ کے قرآن پڑھنے کو، قرآن کی تلاوت کو سن لے، یوں سمجھے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ قرآن سن رہا ہے، اور یہ قرآن سن رہا ہے۔ اور کتنی بڑی شان والے، کتنی بڑی عظمت والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن اسحاق نے لکھا کہ مکہ میں سب سے پہلے حضور کے بعد اول من جہر بالقرآن بمکہ بعد رسول اللہ، حضور کے بعد سب سے پہلے اونچی آواز کے ساتھ مکہ میں جس نے قرآن پڑھا وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ اجتماع یومن اصحاب رسول اللہ، ایک دن تمام صحابہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے من رجل یسمعہم القرآن، کون ہے؟ واللہ ما سمعت قریش ھذا القرآن، قریش نے کبھی اونچی آواز سے قرآن سنا ہی نہیں، اور ہم چاہتے ہیں چاہے ظلم کا بازار گرم ہے، یہ سارے دشمن ہیں، لیکن انہیں ظلم سہ کر بھی وہ سونا قرآن سنائیں جو سونے کے قلب عطر پہ نازل ہوا ہے۔ تو کہتے اب کیا کیا جائے؟ من رجل، کون ہے یسمعہم جو انہیں قرآن سنائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے میں نے کہا انا، میں، توجہ میری طرف رکھیے گا، اختتامی جملے لیکن یہ کمال کے جملے، یہ اپنی گرہ میں باندھ کر جائیے گا، یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہے صحابہ کی محنت۔ اب صحابہ نے کہا انما نرید رجلا لہو عشیرۃ تمنعہم من القوم ان آذوا، ہم چاہتے تھے کوئی ایسا مضبوط بندہ ہو جس کی قوم بھی مضبوط ہو، اگر یہ مکہ والے اس پر ظلم کرنا چاہیں تو اس کی قوم آ کر اسے بچا لے، اور تم تو تنہا ہو، اکیلے ہو، تمہیں کون بچائے گا جب تم قرآن پڑھو گے؟ آگے سے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان اللہ عز وجل سیمنعنی، جس کا قرآن پڑھ رہا ہوں اسے علم نہیں ہے، جس کا تمہیں قوم پر بھروسہ ہے، تمہیں اپنے افراد کی طاقت پہ بھروسہ ہے، اور جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کو علم نہیں ہے
کہ میں بازار ظلم کے اندر کھڑا ہو کر دشمنوں کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر قرآن پڑھوں گا. وہ خود جانتا ہے، صاحب قرآن جانے یا نازل کرنے والا قرآن، وہ خود رب ذوالجلال جانے، میں تو قرآن پڑھوں گا، میں تو قرآن پڑھوں گا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کل مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر جب مکہ والے اکٹھے ہوں گے میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود اگلے دن آئے، ثم اتل مقام ابراہیم کے قریب آئے. اب سنیے گا یار، یہاں قرآن پڑھنا سوکھا ہے، یہاں مصلی پر قرآن پڑھنا سوکھا ہے، مسجد کی چار دیواری میں قرآن پڑھنا سوکھا ہے، منبر پر مصلی پر اسٹیج پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا سوکھا ہے. لیکن ہر طرف سے دشمنوں کے تیر چلنے کا اندیشہ ہو، ظلم ہونے کا اندیشہ ہو، پھر بھی انسان مسکراتے ہوئے قرآن پڑھے تو اسے عبداللہ بن مسعود کہا جاتا ہے. کہا حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. اور قرآن کیا پڑھا؟ قرآن کیا پڑھا؟ سورہ رحمان پڑھی. کیا پڑھی؟ سورہ رحمان پڑھی. آپ بیدار بیٹھے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عبداللہ بن مسعود نے قرآن پاک پڑھا. ہاں جی یہاں سپیکر لگا ہوا ہے، اہتمام ہے، سب لوگ قرآن سن رہے ہیں. یہ شہباز تیرا کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ قرآن پڑھا عبداللہ بن مسعود نے. اور جب قرآن پڑھا کیا پڑھا؟ میں نے کہا پوچھئے عبداللہ بن مسعود دیکھ. آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ رحمان پڑھی، اور جب میں نے سورہ رحمان پڑھی نا پہلے تو وہ ہکے بکے رہ گئے. کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تک تو کسی کی جرت نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی. پہلے تو انہوں نے غور کیا، یعنی وہ قرآن پاک کے الفاظ اس قدر ان پر غالب آ گئے، اس کے حسن میں کھو گئے. الرحمن علم القرآن، یہ تو آپ نہیں سمجھتے نا کہ لفظ رحمان کا معنی کیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ علم القرآن کا معنی کیا ہے. آپ نہیں سمجھتے خلق الانسان کا معنی کیا ہے، علمہ البیان کا معنی کیا ہے. کبھی آپ اہل عرب کو دیکھیں، جب نماز پڑھی جاتی ہے تو ہر ایک روتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ادھر قرآن سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے رونا آتا ہے. وہاں وہ مکہ والے فصیح و بلیغ بیٹھے تھے، وہ لغت عرب کو جانتے تھے، اور جب قرآن پڑھا گیا تو قرآن کا ہر لفظ اتنا سونا تھا، وہ سنتے گئے، ہکے بکے ہوتے گئے، سکتے میں طاری ہو گئے، سکتہ طاری ہو گیا. ابھی تو سوچ ہی نہ پائے کریں کیا کریں. اور جب جھٹکا لگا یہ کیا؟ فجعل یتلو بعد ما جاء به محمد، یہ تو وہی قرآن پڑھ رہا ہے جو رسول اللہ لے کر آئے. اب ہوش آیا، کہا جلدی کرو اپنا دین بچاؤ. اب جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اس نے اٹھایا اور دوڑا عبداللہ بن مسعود کی طرف. حضرت عبداللہ بن مسعود پھر بھی مسکراتے ہوئے دوڑے نہیں، بھاگے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ پھر بھی بڑے مزے سے پڑھ رہے ہیں الرحمن علم القرآن. حتیٰ کہ ایک شخص نے آ کر آپ کے چہرے پر کچھ مارا، آپ کے چہرے پہ مارا، اور جب وہ آپ کے بدن پہ ضربے لگا رہے تھے نا، آپ پڑھ رہے تھے الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حتیٰ کہ جب تک ہوش باقی رہا عبداللہ بن مسعود سورہ رحمان سناتے رہے. اور حتیٰ کہ صحابہ نے اٹھایا. جب اگلا دن آیا انہوں نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ دیکھو تم نے اپنی حالت کیا بنائی. کہا یار تمہیں نہیں پتا،
ایسے پڑھتے ہوئے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ جب ضربیں لگ رہی ہوں اور ادھر سے لبوں پہ قرآن ہو اور پھر قرآن پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے. عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ فرماتے تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. تو میرا قرآن پڑھ رہا ہے, میرے نبی کے لئے پڑھ رہا ہے. یہ تو یوں تو قرآن کے قاری روزانہ پڑھتے ہیں, لیکن یوں پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ قرآن کے قاری اگر سن نہیں ہے تو پھر قاری کربلا سے جا کر پوچھو, جب گردن کٹ جائے, جب سر نیزے پر ہو, جو پھر قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے ایسے آتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے, رسول اللہ کا پکا سچا نوکر اور غلام بنائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.